अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पीर है और सितंबर की 27 तारीख 2021 और आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 24, 25 और 26 का रवा तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने 3 आयात का 21, 22 और 23 का तर्जुमा पढ़ा था और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने मुख्तलिफ बॉक्सेस में एक-एक लफ्ज़ और फिर उसका ब्रेकअप साथ दिया है कि वो जो अगर कोई मुरक्कब लफ्ज़ है तो उसकी तरकीब क्या है, यानी वो किन 2 अल्फाज से मिलकर एक लफ्ज़ बनाया गया है, वो भी आपके सामने रखा है। तो आज हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। ये आयत नंबर 24 है सूरह अल-बकरा की, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं 224। इसका तर्जुमा ये है व इन और अगर। तो जो लफ्ज़ है इन, इसका आपने देख लिया, यहाँ मतलब है अगर, और अगर, वाह का मतलब और, इन का मतलब अगर। अब नीचे मैंने लिखा है कि लॉ और इन दोनों का मतलब अगर है। फ़र्क ये है कि लॉ माज़ी के लिए और इन हाल और मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई वाक़या ऐसा बयान किया जाना मकसूद हो जो माज़ी में हो चुका है, तो उसके लिए लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर मुस्तक़बिल के लिए हो तो उसके लिए फिर, या हाल के लिए हो और मुस्तक़बिल के लिए हो तो उसके लिए लफ्ज़ इन इस्तेमाल होता है। जैसे अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़िल कुरआन अला जबल, लौ अंज़लना, अगर हम नाज़िल करते इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर, यानी नाज़िल करने का जो वाक़या है वो माज़ी का है, और ये फरमाया कि अगर हमने इसको पहाड़ पे नाज़िल करना होता अगर, तो चूँकि ये माज़ी का है इसलिए यहाँ पे लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये आप याद रखें, जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि इज़ और इज़ा का जो फ़र्क है, दोनों का मतलब है जब, लेकिन इज़ जो है वो माज़ी के लिए इस्तेमाल होता है और इज़ा हाल और मुस्तक़बिल के लिए। तो अरबी ज़ुबान में हाल और मुस्तक़बिल के लिए एक ही कायदा है, यानी एक ही किस्म के अल्फाज होते हैं। जो फ़ेल मुदारे है वो हाल और मुस्तक़बिल दोनों को कवर करता है, और माज़ी एक अलग से फ़ेल है, उसके उसके अलग सीगे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इन और अगर, कुन तुम हो, तुम सब हो। तो देखें यहाँ पे हाल का मानी है इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ इन आया है। व इन कुन तुम, और अगर तुम सब हो। अगर अकेला होता तो फिर कहते व इन कुनता, अगर तू है, अगर तुम एक हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि तमाम लोगों को मुखातिब किया जा रहा है जो कुफ़ार हैं, जो जिनके सामने कुरान करीम पेश किया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि व इन कुंतुम, और अगर तुम सब हो, फ़ी अंदर, रैबिन शक। तो शक के लिए कुरान में शक का लफ्ज़ भी है, लेकिन रैब का मतलब एक ऐसा शक है जो बेचैनी पैदा करता है कि पता नहीं ये दुरुस्त है या गलत है, इसके मानने से नुकसान ना हो जाए, ना मानेंगे तो नुकसान हो, इसके मानने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये एक ऐसी बेचैनी की कैफ़ियत पैदा करता है, उसके लिए लफ्ज़ रैब है। तो व इन कुंतुम, और अगर तुम सब हो, फ़ी रैबिन शक में, मिम्मा, और देखें जो अल्लाह ताला ने
سورہ البقرہ میں جو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد، اس میں یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک مکمل کتاب ہے، الکتاب ہے، اور لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ بے چینی پیدا نہیں کرتا، اس حساب سے یہ نقصان نہیں دیتا، یعنی تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ماننے سے کوئی نقصان ہوگا، بلکہ نہ ماننے سے نقصان ہوگا، ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شک میں ہو، شک کے اندر ہو، مما، اب دیکھیں من پلس ما، تو یہ مما جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ من اور ما جمع ہوئے تو نون اس میں سے اڑا دیا گیا، اور یہ میم مل گئے، اور دوسرے والا جو میم ہے اس کے اوپر شدہ آ گیا۔ اب جو پہلے میم کے اوپر شدہ ہے وہ پچھلے حرف کی وجہ سے ہے، ریبم مما، تو یہ جو تجوید کا اصول ہے، قرأت کا اصول ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر شدہ ہے، ورنہ یہ مما ہے، اور من کا مطلب ہے میں سے، ما جو کچھ بھی، تو اگر تم سب ہو اندر شک کے، میں سے اس کے جو، مما نزلنا، یہ بھی نزلہ اور نا، تو جب نا آخر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ جمع کی شکل میں ہے، اور وہ یہ اپنی طرف چیز منسوب کر رہا ہے، تو نزلنا، نزلہ نازل کیا، نا ہم نے، تو نزلنا، تو اگر تم شک میں ہو اس میں سے، اس کے متعلق جو کہ نزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ اوپر، یہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کا مطلب ہے اوپر، عبدنا بندے ہمارے کے، بندے کے ہمارے، یعنی ہمارے بندے کے اوپر، تو اوپر بندے کے ہمارے، میں اس لیے اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہوں کیونکہ ہم بات جو لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے اور الفاظ کے ان ٹکڑوں کے معنی پتہ لگ جائیں، تاکہ جب وہ دوسری شکل میں بھی کسی اور جگہ پہ آئے تو آپ کے اس کا تو یہ مطلب ہے، تو بھی یہ یہاں پہ کسی اور فارم میں کسی اور شکل میں آیا ہے تو پھر اس کا معنی تو وہی رہے گا، لیکن اس کی جو محاورہ ہے ترجمہ وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کو یہ ان بتایا اور یہ لا بتایا، اب یہ جہاں بھی آئے گا اس کا یہی مطلب ہے، وہ چینج نہیں ہوگا۔ اسی طرح نزلنا نازل کیا ہم نے، تو یہ ہم نے یا ہمارے، جیسے یہاں پہ عبد نا ہے، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ نا جب آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو اپنی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، یا اپنا کوئی فعل بتایا جا رہا ہے، اپنا کوئی کام بتایا جا رہا ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ اوپر، عبدنا ہمارے بندے کے، فاتو یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس کے اوپر تمہیں کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، مانیں گے تو نقصان ہی نہ کہیں ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فاتو، اب یہ فا جو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ جہاں پہ لفظ یہ حرف جو ہے فا، اس کا مطلب ہے پس، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں دیر فور، تو جہاں بھی فا آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، اکثر اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ایک کام کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے اس کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ کیا پس یہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک میں ہو اس کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اوپر اپنے بندے کے، اوپر ہمارے بندے کے، تو پھر کیا کرو، شک کے نتیجے میں پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، فا دیر فور پس آتو، تم سب لاؤ، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سب آؤ یا تم سب لاؤ، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ جب کوئی آتا ہے تو وہ کچھ لے کے آتا ہے، یعنی جب اس نے شک کا اظہار کیا تو پھر اب صرف شک کا اظہار کر کے تو ختم نہیں کرنی بات، اب پھر اس کے بدلے میں اس کا متبادل بھی کچھ لے کر آؤ نا، تو فرمایا کہ فا آتو پس، اور پس نتیجہ ہے شک کا،
یا اگر شک ہے تو پھر کیا کرو، فآتو بس تم سب لاؤ بے صورتن. تو عطا بے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی چیز کو لانا، کسی چیز کے ساتھ آنا. بے صورتن تو پھر ایک صورت کے ساتھ آؤ، ایک صورت لے کر آؤ. من مثلے ہی، من میں سے، مثلے ہی اس کی مثال، مثلے ہی اس کی مثال یعنی کس کی مثال؟ وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. کیونکہ سورت جو ہے وہ تو مؤنث ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ ہی کی ضمیر ہے، یہ جو پروناؤن ہے ہی، یہ اس کے متعلق ہے جو نازل کیا، مما نزلنا. تو اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھر کیا کرو، فاتو بسورتن، پھر ایک صورت لے کر آؤ، من مثلے ہی اس کی مثال میں سے، یعنی جو ہم نے نازل کیا اس کی مثال، اس کی طرح کی ایک صورت ہی لے کر آؤ. ودعو، اور تم سب پکارو. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. تو ایک تو صورت لے کر آؤ، اور ودعو، اور تم سب پکارو. شہداءکم، شہداء شہید کی جمع ہے، اور کم بھی جمع ہے کا کی. تو اس کا مطلب ہے کہ تم گواہوں کو تمہارے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اپنے گواہوں کو. تو ودعو اور پکارو شہداءکم، اپنے گواہوں کو پکارو. شہداءکم، اپنے گواہوں کو تمہارے. اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ جو شہید یا شاہد ہے اس کا مطلب گواہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اکثر اوقات جو شاہد یا شہید ہے وہ گواہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو تم صورت لے کر آؤ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ خدا نے نازل نہیں کیا، اس نے خود بنا لیا ہے، تو پھر ایسا کرو، یا اس کے ماننے سے نقصان ہوگا، پتہ نہیں ماننا چاہیے کہ نہیں، تو پھر ایسا کرو کہ تم ایک صورت لے آؤ اس کی طرح کی، مثلے ہی اس کی مثال، یعنی جو نازل کیا اس کی طرح کی ایک صورت لے کر آؤ. ودعو، اور پکارو شہداءکم، اپنے گواہوں کو. من دون اللہ، من میں سے، دون کہتے ہیں سوائے، ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تو اس کا گواہ ہے، تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے گواہ لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، ابھی دیکھیں یہاں پہ وہی ہے، ان کنتم، یہاں پہ تھا و ان کنتم، اگر تم ہو، یہاں بھی ہے، اور اگر تم ہو، سب ہو، یہاں پہ بھی ہے ان کنتم، اگر تم سب ہو، صادقین، سچے. یعنی اگر تم سچے ہو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر، اس میں تمہیں کوئی شک ہے یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ماننے سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ایسا کرو کہ فاتو بصورت من مثلہ ہی، اس کی طرح کی ایک صورت لے کر آؤ. ودعو شہداءکم، اور اپنے گواہوں کو بھی پکار لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو دون کا مطلب آپ یاد رکھ لیں، سوائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سب ہو سچے. تو صادقین، صادق کی جمع، چونکہ یہاں پہ جمع ہے مخاطب، جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ سب جمع ہے، اس لیے یہاں پہ بھی کنتم کا لفظ جمع کے لیے آیا. اور یہاں پہ فاتو بھی جو حکم ہے، جو فعل امر ہے، وہ بھی جمع کے لیے ہے. یا ودعو بھی جمع کے لیے ہے، تم سب پکارو، تم سب لاؤ. شہداءکم، تم اپنے گواہ. اور ان کنتم صادقین، اگر تم سب ہو سچے، یعنی کسی ایک فرد کو چیلنج نہیں کیا جا رہا، سب کو چیلنج کیا جا رہا ایک فرد کے مقابلے میں. یعنی ایک فرد وہ نبی ہے جو اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کو 1 to 1 مقابلہ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ خدا ہے، اور یہ نازل کیا ہے خدا نے مجھ پر. تو اگر تم سب مل کر بھی کوشش کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہوگے. تو سچے ہو تو سارے مل کے کوشش کرو، یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ کوشش کرے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب یہاں پہ دوبارہ فا آیا ہے، اور یہ بھی پچھلے کام کا نتیجہ ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ایک صورت لے کر آؤ، یا اللہ کے علاوہ جو گواہ ہیں ان کو پکارو. لیکن اگر اس کے نتیجے میں فا ان، یہ وہی ہے فا، اور ان تو وہی ہے، آپ کو پہلے پتہ لگ گیا. فا کا مطلب ہے پس، ان کا مطلب ہے اگر. لم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہ یا نہیں، اور تفعلوا تم سب کر سکو.
تو یہ تفعلوا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، لیکن جب یہ اس کے ساتھ لم لگ جاتا ہے تو یہ ماضی منفی بن جاتا ہے. بس اگر نہ تم سب کر سکو، یعنی جب جو تمہیں چیلنج کیا ہے کہ تم اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہ لے کر آؤ، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور نہیں تم سب کر سکو گے. تو لام جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اس کے ساتھ لگے گا، تو یہ فعل ماضی بن جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر. تو ام لم تو یا تم نہ ڈراؤ، تو وہاں پہ بھی لم تنذرہم ہے کہ تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے. یہاں پہ بھی لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا، اور یہ جو لن ہے یہ مستقبل کے لیے ہے، یعنی یہ مخصوص ہے مستقبل کے لیے، یعنی تم کر بھی نہیں سکے اور کر سکو گے بھی نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں سب کچھ یہ تم سب کر سکو گے. فَاتَّقُوا، اب پھر آیا ہے، یعنی ایک کام ہے اس کے کانسیکوینس ہے، اس کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو جب بھی ایسی بات ہوگی تو فا آئے گا. تو فَاتَّقُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے، اور یہ دیکھیں قرآن کریم کا چیلنج آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، تو اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکا. تو فَاتَّقُوا، پس تم سب ڈرو. جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ جو مخاطبین ہیں وہ جمع ہے، تو ان سب کو کہا گیا ہے کہ پس پھر تم سب جو ہے وہ تقوی اختیار کرو اور ڈرو. کس سے؟ النار، اس آگ سے، التی، وہ جو، اور یہ دیکھیں التی جو ہے وہ مؤنث ہے کیونکہ النار مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ جو یہاں پہ استعمال ہوگا اسم اشارہ وہ بھی مؤنث ہی ہوگا، جس کا مذکر ہے الذی. تو الذی کا مؤنث ہے التی، اور التی اس لیے استعمال ہوا یہاں پہ النار ہے اور النار جو ہے وہ مؤنث ہے. تو پس اس آگ سے ڈرو، یعنی اگر تم ایسا نہ کر سکو کہ اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو کہ تمہارے کوئی گواہ ہو اللہ کے علاوہ، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پس ڈرو تم سب اس آگ سے، النار ہے، خالی نار نہیں ہے، النار ہے، وہ ایک خاص آگ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، التی جو کہ، یا وہ جو، وقودھا. اب یہاں پہ دیکھیں ہا آیا ہے، کیونکہ اگر مذکر ہوتا تو ہی آتا نا، جیسے یہاں پہ مثل ہی، تو یہاں پہ جو ہی ہے وہ چونکہ مذکر ہے، اور اس لیے یعنی وہ جو نازل کیا گیا پھر ابھی مما نزلنا، تو وہ چونکہ مذکر تھا اس لیے یہاں پہ ہی آیا. یہاں پہ جو نار ہے وہ مؤنث ہے اس لیے آیا وقودھا، اور یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، وقد الذی استوقد نارا، تو اس میں نے یہ لفظ آپ کو بتایا تھا. تو وقودھا اس کا ایندھن ہے، وقود ایندھن، ہا اس کا، کس کا؟ اس آگ کا، اور آگ چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ ہا آیا ہے، وقودو ہی نہیں آیا، وقودو ہا آیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، یہ وکیبلری ہے جو آپ کو پھر آگے بہت فائدہ دے گی. تو وقودھا الناس، اس کا ایندھن جو ہے وہ کون ہے؟ انسان، اور الحجارت، پتھر، اور ہجارہ کی جمع ہجر ہے، ہجر پتھر کو کہتے ہیں. تو وہ پتھر ہیں اور آگ ہے اور انسان ہے جو اس آگ کا ایندھن ہے. اور وہ جو آگ ہے النار جو ہے اعدت، وہ تیار کی گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تے آیا ہے اخیر پہ، اور وہ تے مؤنث کو ظاہر کرتا ہے. ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو فعل منصوب ہو کسی مؤنث کے ساتھ یا اس کے متعلق بات کی جا رہی ہو تو اس کے آخر میں تے آئے گا، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ تے آیا ہے. اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، یعنی لے الکافرین. لے کا مطلب ہے
لیے, अल मखसूस के लिए है, यानी ये डेफिनेट आर्टिकल है, और काफिरीन काफिरों के लिए. तो ये तैयार की गई है काफिरों के लिए. उस आग से डरो, वत्तकुन नारल लती, और अगर तुम ऐसा ना कर सको और कर भी नहीं सकोगे, वलन तफलू फत्तकुन नारल लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारत, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, और वो तैयार की गई है लिल काफिरीन, काफिरों के लिए. वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून. वबश्शिर, ये फ़िल अमर है, और बिशारत दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए. यहाँ पे देखें आमनू है, मीम के ऊपर जबर है, तो ये फेल माजी बन गया, यानी वो सब ईमान लाए. अगर यहाँ होता आमेनू तो ये फिर फेल अमर होता कि ईमान लाओ. जैसे सूरह बकरा में है शुरू में कि अल्लाह ताला फरमाता है वज़ाकिर लहुम आमेनू, जब उनसे कहा गया कि ईमान लाओ, तो वहाँ पे आमेनू है, मीम के नीचे जेर है. यहाँ पे मीम के ऊपर जबर है, ये फेल माजी है. और बिशारत दो उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, व अमेलू, और अमाल किए, अस्सालिहात, नेक अमाल. तो ईमान और अमाल साले एक दूसरे के साथ हमेशा लाज़िम व मलज़ूम होते हैं, जुड़े होते हैं. खाली ईमान फायदा नहीं देता, खाली अमाल साले फायदा नहीं देते, दोनों को साथ होना चाहिए. अन्ना के, ये जो लफ्ज़ अन्ना है इसको भी याद कर लें, इसका मतलब है के, ये के, लहुम, लिए उनके. तो अब आपने यहाँ पे देखा लिल काफिरीन, यहाँ पे भी है लहुम, तो लाम के नीचे जेर हो या जबर हो, दोनों का मतलब एक ही है, लिए. तो लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात है, और जन्नात जमा है, इसकी वाहिद जन्नत है. तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, तरफ नीचे उनके, अल अनहारो, तो तहतिहा, तहत उर्दू में भी हम देखते हैं मातहत कहते हैं ना, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको कहते हैं मातहत. तो तहत का मतलब है जो नीचे हो या उनके कंट्रोल में हो. तो उन बागात के नीचे नहरें बहती हैं, यानी उन बागात के कंट्रोल में जो है वो नहरें बहती. तहते हा इसलिए आया है कि ये जन्नात है, ये क्योंकि जमा है इसलिए उसके जो साथ इसम इशारा है वो, या इसम ज़मीर जो है वो मुअन्नस होती है हमेशा. तहते हा, नीचे उनके, अल अनहारो, नहरें, जिसकी जमा है वाहिद है नहर. कुल्लमा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कुल्लमा जब कभी भी, रुज़िकू, वो दिए जाते हैं. रिज़्क़ का मतलब होता है दिया जाना. रुज़िकू ये फेल मजहूल है, वो दिए जाते हैं. मिनहा, उसमें से, मिनहा, उसमें से, किसमें से, उन बागात में से. मिन समरतिन, फलों में से, यानी उन बागात के जो फल हैं उसमें से जब उनको दिए जाते हैं. रिज़्क़न, रिज़्क़, अब यहाँ पे रिज़्क़ जो है वो नाउन है, यहाँ पे रिज़्क़ फेल है, यानी दिया जाना, रज़क़ा, और जो दिया गया वो रिज़्क़ हो. तो जब दिए जाते हैं, जब कभी भी दिए जाते हैं, उसमें से उस जन्नात के, उन बागात के, मिन समरतिन, फलों में से, रिज़्क़न, जो रिज़्क़ है उनका. कालू, अब कालू का लफ्ज़ी मतलब है उन्होंने कहा, बा मुहावरा होगा कि वो कहते हैं. तो कालू, उन्होंने कहा, हाजा, ये तो वो है, हाजा अल्लज़ी, जो के, रुज़िक़ना, हमको दिया गया, या दिया गया हमको. तो जैसे मैंने पहले आपको यहाँ बताया है, ये देखें, नज़लना अब्देना, यानी हमने नाजिल किया हमारे बंदे के ऊपर. उसी तरह यहाँ पे आप ये देखें, वो कहते हैं कि रुज़िक ना, हमको दिया गया. तो ये ना का भी आपको पता लग गया. और याद रखें, जब आखिर पे ना आता है तो इसका मतलब होता है कि जो बंदा बात कर रहा है वो जमा में है और वो अपनी तरफ बात को मंसूब कर रहा है. रुज़िक ना, हमको दिया गया, मिन कबलो, इससे पहले. व उतू बेही, व उतू, और वो दिए गए थे, बेही, साथ उसके, मुतशाबिहा,
ملتے جلتے. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہلے نہیں کھایا بلکہ اس سے ملتا جلتا کھایا. وَأُتُوبِ ہی متشابہ, اور جو ان کو دیا گیا تھا اس وقت وہ اس سے ملتا جلتا تھا. اور لاہم, یہ متشابہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے فیہا, ان میں ہے یعنی ان باغات میں, ازواجن, جوڑے, یہ اس کی واحد زوج ہے, مطہرتن, پاکیزہ, مطہرتن یعنی پاک کیے گئے یا پاکیزہ, وہم, اور وہ ہے فیہا, ان میں یعنی کس میں, ان باغات میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے. تو اب یہ دیکھ لیں آپ, جہاں بھی جنات کا ذکر ہو رہا ہے اس میں جو یہ اسم ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہا استعمال ہوئی ہے. یہ جنات, اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ منہا, اس میں سے, رزقنا من قبل وَأُتُوبِهِ متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہ جو اشارہ ہے وہ ان جنات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس میں ہوں گے تو ان کو بشارت دے دو. کس کو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. کہ کیا بشارت کیا دینی ہے؟ یہ کہ, یا کہ دیٹ لاہم, ان کے لیے ہے, کیا ہے, جنات, ایسے باغات ہیں, تجری, بہتے ہیں, من تحتہا, ان کے نیچے, الانہارو, ایسی نہریں بہتی ہیں, کلما, جب کبھی بھی, رزقو, وہ دیے جاتے ہیں, منہا, اس میں سے, یعنی ان باغات میں سے. باغات میں مختلف پھل ہیں تو اس میں سے جب دی جاتے ہیں, منہا, من ثمرتن, پھلوں میں سے. اس کا واحد ثمر ہے, ثمرتن جمع ہے, واحد ثمر. رزقن, جو رزق ہے. تو کالو, وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا, کالا, اس نے کہا, کالو, انہوں نے کہا, جمع ہے. ہاذا, یہ ہے, الذی, وہ جو کہ, رزقنا, ہم کو دیا گیا, من قبلو, اس سے پہلے, وَأُتُوا بِهِ, وَأُتُوا, اور وہ دیے گئے, بے ہی, ساتھ اس کے, متشابہہ, جو کہ ملتے جلتے تھے, یعنی اس کے ساتھ ملتے جلتے تھے. جب باب محاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا کہ اور وہ دیے گئے اس کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں ان سے, یعنی ان پھلوں سے, اس رزق سے جو ان کو پہلے دیا گیا تھا وہ ملتے جلتے تھے. وہ نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو پہلے بھی دیے گئے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, وَأُتُوا بِهِ متشابہہ, اس سے ملتے جلتی چیز تھی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ہیں اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. تو ازواج, زوج کی جمع ہے. زوج کا مطلب ہے جوڑا, مرد کے لیے بیوی جوڑا ہے, بیوی کے لیے مرد جوڑا ہے. یہ زوجہ نہیں آیا قرآن میں کسی بھی جگہ پہ, زوج آیا ہے. ویسے ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں, عربی بول چال میں بھی زوجہ استعمال کر لیتے ہیں بیوی کے لیے, لیکن جو زوج ہے وہ اصل میں وہ لفظ ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں اسپاؤز. تو اسپاؤز مرد کے لیے عورت اس کی اسپاؤز ہے, بیوی اسپاؤز ہے, بیوی کے لیے خاوند اسپاؤز ہے. اسی طرح عربی زبان میں زوج کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. تو یہاں پہ مراد ہے کہ جو مرد جنتی ہوں گے ان کے لیے ان کے پاکیزہ جوڑے بیویاں ہوں گی, اور جو بیویاں ہوں گی جنتی ان کے لیے مرد پاکیزہ جوڑے ہوں گے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیر کو ہم اگلی چند آیات سورہ البقرہ کی پڑھیں گے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.